अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं द मोस्ट अवेटेड नॉवेल सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 13, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार था। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 13। बागबान का रुख जंगल की जानिब था, जो उसका सबसे ज़्यादा सेफ ठिकाना था। रात की तारीकी में एक नाजुक वजूद को कंधे पर उठाए वो जंगल में गायब हुआ था। दरख्तों के घने झुंड से गुजरते वो एक काफ़ी आगे जाकर एक बड़े से दरख्त के नीचे आन खड़ा हुआ था। उसने टॉर्च की मध्यम रोशनी में अपनी मतलूबा शय की जानिब नजरें घुमाई थीं, जब एक जगह से घास हटाने पर मिट्टी में दबा रस्सी का एक मामूली सा सिरा दिखाई दिया था। वबान ने नीचे झुकते उसे खींच लिया था, जिसके अगले ही लम्हे उस बड़े से घने दरख्त से लकड़ियों और रस्सियों की मदद से बनाई गई सीढ़ी ऊपर से खुलकर गिरती वहबान के सामने आन लहराई। इंशा का स्कार्फ लेकर उसे मजबूती से अपने साथ बांधे वहबान उस रस्सी को वापस मिट्टी और घास के नीचे दबाता, निहायत ही फुर्ती का मुजाहरा करता चंद सेकंड में ही ऊपर चढ़ गया था। इंशा को पूरी तरह अपने हसार में लिए झाड़ियों के बीच में से गुजरता वो दरख्त के ऊपर खुफिया तरीके से बनाए अपने लकड़ी के कमरे में दाखिल हुआ था। ये उसका सबसे खुफिया ठिकाना था, जिसके बारे में आज तक उसके करीबी साथियों को भी नहीं पता था। इंशा उसके बाद यहाँ आने वाली पहली इंसान थी, मगर वो भी होशो हवास से बेगाना होकर। बाबान ने आगे बढ़कर उसे वहाँ पड़े सिंगल बेड पर लिटाते हुए कंबल उसके ऊपर उड़ा दिया था और उसका स्कार्फ तकिए पर रख दिया था। बैटरी लगाकर उसने कमरे के अंदर बिजली का इंतजाम कर रखा था। लाइट ऑन करते हुए वो वहाँ एक तरफ रखे छोटे से फ्रिज की जाने बढ़ गया था, जिसमें से पानी की बोतल निकाल कर अपना हलक तर करते वो बेहोश पड़ी इंशा के मासूमियत भरे दिलकश चेहरे से नजरें चुराते उसकी जानिब बढ़ गया था। इस लड़की को कतई अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को वो हिटलर, अकड़ू और बेहिस जैसे न जाने क्या क्या खिताब दे चुकी थी, वो अनकरीब उसके शोहरे नामदार के ओहदे पर फाइज होने वाला था। ये देख कर इंशा का रिएक्शन कैसा होने वाला था, वहबान वो जानना चाहता था। उसके करीब आन खड़े होते पानी के कुछ कतरे अपनी हथेली पर उंडेलते हुए वहबान ने उसके चेहरे पर छिड़काव कर दिया था। इतने रूड तरीके से वो उल्टी खोपड़ी का मालिक ऑफिसर ही किसी लड़की को जगा सकता था। इंशा हौले से कसमसाई थी और फिर अगले ही सेकंड मंदी मंदी आंखें खोलते उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया था, जब अपने बेहद खड़े वहबान को देखकर वो एक झटके से कंबल हटाती बेड से उठती उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। हड़बड़ाहट में कमर पर हाथ लगाकर वहाँ अपने पर्स के होने का यकीन करती वो अपनी यह हरकत वहबान की निगाहों में आने से नहीं बचा पाई थी। ये कहाँ हूँ मैं? आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अनजान जगह पर खुद को वहबान के साथ तन्हा देखकर इंशा की घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था, जब वहबान की खामोश मगर जांचती निगाहें खुद पर मरकूज देखकर इंशा को अचानक अपने चेहरे पर नकाब ना होने और दुपट्टा गायब होने का एहसास हुआ था। वहबान के सामने बिना दुपट्टे के खड़े होने के ख्याल से ही उसका चेहरा शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त से सुर्ख हो चुका था। उसने वहबान की जानिब से रुख मोड़ना चाहा था, जब वो उसकी जानिब झुका था। वहबान को इस तरह अपने करीब आता देखकर इंशा का चेहरा खौफ से लाल पड़ा था। हन्नान मोहतशिम किसी की छोटी से छोटी गलती भी माफ़ नहीं करता। तुमने तो फिर मेरी पसंदीदा तरीन चीज़ों को कचरे का ढेर बना दिया है। अब खुद ही बता दो, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? हन्नान की निगाहें कांच के टूटे हुए डेकोरेशन पीसेस पर टिकी हुई थीं, जबकि आसफा का दिल चाहा था अपनी इस कदर बेवकूफ़ाना हरकत पर अपना सर पीट ले। बिला वजह इस जल्लाद से उलझने की क्या सूझी थी उसे? बैठे बिठाए उसने भेड़ों के चत्ते में हाथ डाल दिया था। उसे तो इस हरकत पर सॉरी करते हुए भी अजीब सा फील हो रहा था।
تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تمہاری سزا بھی مجھے ہی تجویز کرنی ہوگی۔ حناد کسی کو بخش دے، یہ بات اس کی شان کے خلاف تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے سیاہ عبایا میں اپنے نازک وجود کی رعنائیاں چھپائے کھڑی آسوا کو پورے انہماک سے گھورتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آسوا اس کے دیکھنے کے انداز اور آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے خوف زدہ ہوتی الٹے قدموں واپس ہوئی تھی۔ یہ احساس سے عاری بے حس انسان کبھی کبھی کتنا عجیب بیہیو کرنے لگ جاتا تھا، آسوا اسے سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ میں نے سوری بولا ہے آپ کو۔ آسفا نے اس کی اپنی جانب بڑھتے قدموں کو روکنا چاہا تھا مگر ناکام رہی تھی۔ مگر میں معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہوں۔ حناد اس کے ایک قدم پیچھے ہٹانے پر مزید 2 قدم آگے بڑھا تھا جب اچانک آسفا پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تھا مگر اب مزید فرار کی راہ ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھاگنا ناممکن ہے۔ تم اب میری مرضی کے بغیر مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اگر ایسا سوچو گی بھی تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس کے حجاب سے پھسل کر چہرے پر آئی لٹ کو ہاتھ بڑھا کر چھوتے وہ اس کے پنک اسکارف کے حالے میں مقید چہرے کو دیکھتا مبہوت سا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور بھول پن حناد محتشم کو ہمیشہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے روک دیتا تھا۔ آسفا نے اس کی انگلیوں سے اپنے بال آزاد کروانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جسے حناد نے اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑتے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس چکر میں وہ اس کے کافی قریب آ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کرتے آسفا کی حالت غیر ہوئی تھی۔ سر پلیز، آسفا نے اسے اس کی حرکتوں سے باز رکھنا چاہا تھا مگر حناد محتشم اس کے قریب آتے ایک مختلف روپ اختیار کر لیتا تھا جس روپ کو ہمیشہ وہ اپنے سامنے لانے سے بھی خوفزدہ رہا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ اسکارف کے اندر اڑت سے حناد کی انگلیاں اس کے نرم گالوں کو چھو گئی تھیں۔ آسفا نے کرنٹ کھاتے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت اسے اپنے ہاتھ سے آزاد کرواتی وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ حناد بھی ایک دم ہوش میں لوٹا تھا۔ آسفا کی خطرناک حد تک لال پڑتی رنگت اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ آپ جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ میں نے غلطی کی ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ آسفا اس سے کافی فاصلے پر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حناد نے ایک نگاہ اس پر ڈالتے واپس اپنی خالی باہوں کو دیکھا تھا جس میں کچھ لمحے پہلے سامنے کھڑی لڑکی مقید تھی۔ تمہیں اس میٹنگ کے دوران میرے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ حناد اسے یک ٹک دیکھتے کیا سزا تجویز کر گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی اس اہم ترین میٹنگ میں آج تک اس نے کسی کو انٹر ہونے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ آسفا کو بھی اسٹاف کے لوگوں سے اس بارے میں علم ہو چکا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حناد محتشم اسے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش میں اپنے ہر نفع نقصان سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اسے حکم جاری کرتا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہاں رہ کر وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ یہ وہی حناد محتشم تھا جو ان پیار محبت کے کمزور ترین جذبوں کا شکار ہونے سے سب سے زیادہ خوفزدہ رہتا تھا اور انہیں اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو دعوت دے رہا تھا۔ جس انسان کو کبھی کوئی ہرا نہیں پایا تھا، ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر آنے والے وقتوں میں وہ خود ہی خود کو ہرانے والا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کمرے میں اس باڈی بلڈر نما شخص کے ساتھ بالکل اکیلی تھی۔ اس کا مقابلہ نہ کر پاتی مگر یہ کیا؟ بہبان اس کی طرف جھکا تھا مگر اس کا فوکس تکیے پر رکھا انشا کے دوپٹے پر تھا۔ انشا نے گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنی سوچ پر خود کو کوسا تھا۔ تمہارا اسکارف، ویسے تمہیں کیا لگا میں کیا کرنے والا ہوں؟ انشا کی جانب اسکارف بڑھاتے ساتھ ہی وہ بہبان نے اس کے لال چہرے پر چوٹ کرتے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، انشا سے شرمندگی سے بولا بھی نہیں گیا تھا۔ بہبان کے مقابل آتے ہی وہ ایسی ہی ہوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ اسکارف کو اچھی طرح اپنے گرد اوڑھتے انشا نظریں جھکائے تیز لہجے میں بولی تھی۔ پانی؟
وہبان اب کی بار بھی بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے پانی کی آفر کر گیا تھا، جس کی شدید طلب ہونے کے باوجود انشا نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ انشا اسے خفگی بھری نگاہوں سے گھورتے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے دروازے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہبان اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ انشا نے ہٹنا چاہا تھا، مگر وہبان کو دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکا کر پوری طرح خود پر حاوی ہوتا دیکھ کر وہ گھبرا کر مزید دیوار کے ساتھ جا چپکی تھی، کیونکہ وہ اس کے کافی قریب کھڑا تھا۔ جب تک تم وہ ثبوت میرے حوالے نہیں کرو گی، یہاں سے ہلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہبان اب کی بار سرد و سپاٹ لہجے میں وارن کرتا بولتا ہوا اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ میں نے بتایا نا آپ کو، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی۔ انشا ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور اگر مجھے کچھ مل گیا تو؟ وہبان نے سوالیہ کھوجتی نگاہیں اس پر مرکوز کی تھیں۔ آپ میری تراشی لیں گے؟ انشا بے یقینی سے بولی تھی۔ آف کورس لینی پڑے گی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، مگر وہ سارے ثبوت خود ہی میرے حوالے کر کے تم مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہو۔ وہبان یوں بنا اجازت کسی لڑکی کو چھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے نہ ہی اس کا انشا کی تلاشی لینے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ صرف اسے اس حوالے سے خوفزدہ کر کے اس سے ثبوت لینا چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ انشا نے اسے اپنی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر روکنا چاہا تھا۔ میرے کام میں اکثر ٹھیک نتائج لانے کے لیے غلط طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ وہبان چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اسے سارے ثبوت دے دے۔ انشا کا چہرہ بالکل ریڈ ہو چکا تھا۔ ایک منٹ رکے۔ خفگی بھری سخت نگاہوں سے اسے گھورتی آخر کار وہ مان گئی تھی۔ دیتی ہوں میں، آپ پلیز ادھر دیکھیں۔ انشا حامی بھرتے بولی۔ اس نے بیک سائڈ پر شرٹ کے نیچے بیگ کے اندر وہ سب پیپرز اور باقی چیزیں ڈال رکھی تھیں۔ وہبان اس کی بات سمجھتا رخ موڑ گیا تھا، مگر وہ انشا ہی کیا جو اتنی آسانی سے ہار مان جائے۔ انشا نے نگاہیں گھما کر ارد گرد ہتھیار کے طور پر کوئی شے تلاشنی چاہی تھی، جب اس کی نظر اپنے پیر کے بالکل ساتھ ہی پڑی اینٹ کی جانب گئی تھی۔ انشا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھول چکی تھی کہ مقابل شخص کون تھا، اور وہ اپنے دل میں اس انسان کے لیے کیسے جذبے محسوس کرتی تھی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم کام یہ تمام ثبوت صحیح سلامت اپنے ساتھی تک پہنچانا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اینٹ اٹھاتے کچھ فاصلے پر ہی رخ موڑے کھڑے وہبان پر حملہ کر دیا تھا۔ شاید وہ اس وقت یہ بات فراموش کر چکی تھی، ایک ایجنٹ صرف آگے ہی نہیں بلکہ ہر طرف نگاہ رکھتا ہے۔ اپنے ارد گرد ہوتی معمولی ترین موومنٹ جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ جاتا ہے، وہ بھلا خود پر ہونے والے حملے سے کیسے بے خبر رہتا۔ انشا وہبان کے سر پر اینٹ مار کر وار کرنے ہی والی تھی، جب وہبان نے اسی لمحے پلٹتے انشا کی کلائی دبوچ کر کمر کے پیچھے موڑتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہبان کے خطرناک تیور بتا رہے تھے کہ اسے انشا کی اس غلطی نے کس قدر غصہ دلا دیا تھا، جبکہ انشا کا چہرہ خوف کے مارے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اسے فوراً سے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن پر وار کرتی آئی تھی، مگر اس بار یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص دشمن نہیں بلکہ ملک کا محافظ تھا، جسے وہ تقریباً مارنے والی تھی۔ سیاہ حویلی میں رہ کر دھوکہ دہی کے علاوہ اور تم سیکھ بھی جا سکتی ہو، مگر مجھ سے یہ وہ اسمارٹ ہونا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم رکھو وہ سارے ثبوت اپنے پاس اور اپنے ان درندے نما اپنوں کے حوالے کر دینا۔ تم جیسوں سے اس کے علاوہ اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ وہبان اس کے ہاتھ سے اینٹ لے کر دور اچھالتا غضبناک لہجے میں بولتا انشا کو بری طرح ہرٹ کر گیا تھا۔ انشا نے ان تلخ الفاظ پر تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے اتنے سب کرنے کے بعد بھی اس کی ایک غلطی اس شخص کی نگاہوں میں واپس اسے گرا گئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں… انشا نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہبان کی دھاڑ پر انشا کا سارا کانفیڈنس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔
وہ اسے وہ سب ثبوت دینا چاہتی تھی، مگر اس کی مزید کچھ سنے بغیر ہی وہبان اس کے قریب ہوا تھا۔ انشا کا دل ایک دم زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہبان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا تھا۔ انشا اس کی اس حرکت کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ اس کے لمس پر تڑپ کر پیچھے ہونے ہی والی تھی جب وہبان اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ دباتے اسے واپس بے ہوش کر گیا تھا۔ اس جگہ کا سیکرٹ وہ اس لڑکی کے سامنے کھولنے کا ارادہ تو بالکل بھی نہیں رکھتا تھا، جو اس پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہبان کا موڈ سخت قسم کا بگڑ چکا تھا۔ وہ اس کے بے جان وجود کو باہوں میں اٹھائے وہاں سے نکل آیا تھا۔ ویلکم سر، حناد کے اسپیشل گیسٹ آ چکے تھے۔ حناد سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا جب اس کی نظر گیسٹ کو بکے پکڑاتی آصفہ پر پڑی تھی۔ جس طرح ان تمام مردوں کی نگاہیں آصفہ کی شفاف چہرے پر پڑ رہی تھیں، اس نے حناد کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ جو مرد عورتوں کو نمائشی شے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ آج ایک اجنبی عورت کے لیے اتنا پروٹیکٹیو ہو رہا تھا۔ یہ آج کی تاریخ کی سب سے انوکھی بات تھی۔ آصفہ دوسرا بکے لے کر گیس کی جانب بڑھی ہی تھی جب حناد اس کے سامنے آتا بکے اس کے ہاتھ سے چھین گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور اوپر جا کر میرے آفس میں بکھری گئی ہر شے ترتیب سے رکھو۔ حناد دانت پیستے بولتا اسے حیرت کے شدید جھٹکے سے دوچار کر گیا تھا۔ سر، مگر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ… آصفہ نے اسے اس کی سنائی جانے والی سزا یاد دلائی تھی، جو اس وقت شدید طیش کے عالم میں وہ فراموش کر چکا تھا۔ مگر میں ہی اب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے۔ حناد اتنے امپورٹنٹ گیس کی موجودگی فراموش کیے پوری طرح سے آصفہ کی جانب متوجہ تھا، جو وہاں موجود ہر انسان کے لیے انتہائی بے یقینی کی بات تھی۔ آصفہ اس کی خود پر گڑھی لال آنکھوں سے خائف ہوتی خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حناد کا اسپیشل گیسٹ چودھری ہاشم کی شاطر نگاہوں سے یہ منظر محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ حناد محتشم کی کسی لڑکی کے لیے اتنی فکر عام بات نہیں تھی۔ ہمیشہ دوسروں کی کمزوریوں کو استعمال کرتے آئے حناد محتشم کی اپنی بھی ایک کمزوری تھی۔ یہ جان کر چودھری ہاشم کے چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنا عجیب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آخر یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے یہ؟ کبھی کہتا ہے ساتھ رہو، کبھی کہتا ہے یہاں کیوں کھڑی ہو، اپنی کہیں بات پر ہی پلٹ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اتنا بڑا بزنس کیسے رن کر رہا ہے یہ الٹے دماغ کا شخص۔ آصفہ اب حناد کے عجیب و غریب رویے سے زچ ہو چکی تھی۔ اس کا جو روپ اس نے پارٹی والے دن دیکھا تھا، اس کے بعد اسے حناد محتشم سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مگر اب اس کا ایک بار پھر بدلتا رویہ آصفہ کو مزید کنفیوز کر گیا تھا۔ اس انسان کی حقیقت کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسمارا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس وقت۔ جھوٹ کی بنیاد پر ہی صحیح، مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ انشا کی شادی ایک بہت ہی معزز خاندان میں ہو رہی تھی، جہاں نہ کسی قسم کا خطرہ تھا اور نہ اس بنگلے جیسی سیاہی۔ ان کی بیٹی بھی اب ایک نارمل زندگی گزارنے جا رہی تھی۔ جب سے انہوں نے اپنے ہونے والے داماد کی تصویر دیکھی تھی، ان کی دلی آسودگی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ روشن پیشانی والا خوبرو نوجوان ان کی معصوم بیٹی کے لیے ایک دم پرفیکٹ میچ تھا۔ حاتم خاندان کے جتنے افراد سے بھی وہ اب تک مل چکی تھیں، سبھی انہیں پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لگے تھے، اور سب سے زیادہ اچھی انہیں انشا کی ساس اور دادی ساس لگی تھیں۔ ان لوگوں کے حسن سلوک نے اسمارا بیگم کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ انہیں اب بس جلد از جلد شبیر خان کی نظروں سے بچا کر انشا کو اپنے دوسرے خفیہ گھر تک لے کر جانا تھا، اور یہ کام وہ مہندی والے دن ہی کرنے والی تھی، تاکہ شبیر خان کو جب تک پتہ چلے تب تک وہ اپنے پلان پر کامیابی سے عمل پیرا ہو چکی ہوں۔ وہ دماغ میں انہی سوچوں کے چلتے انشا کے روم میں داخل ہوئی تھیں، جہاں وہ بیڈ پر کمبل چہرے تک اوڑھے گہری نیند میں پائی گئی تھی۔ اسمارا بیگم محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے پاس آن بیٹھی تھیں، اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی سو نہیں رہی تھی بلکہ بے ہوش پڑی تھی، اور یہ کارنامہ انجام دینے والا کوئی اور نہیں، ان کا ہونے والا چہیتا داماد تھا۔
بہت جلدی میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی کی مضبوط پناہوں میں سونپنے والی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور میری بیٹی کو ایسے لوگ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسمارا بیگم، جن کا شمار دنیا کی بدترین عورتوں میں کرنا عام سی بات تھی، جو ایک انتہائی تاریک ماضی رکھنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی ماؤں کی جھولیاں اجاڑنے کی ذمہ دار تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے ان کا دل بالکل روایتی ماؤں جیسا تھا۔ وہ مفاد پرست عورت بھی ممتا کے آگے ہار گئی تھی۔ اپنے ناپاک ارادوں کی کامیابی سے بھی پہلے انہیں انشا کی زندگی عزیز تھی۔ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی اندر سے ایک خوفزدہ ماں ثابت ہو رہی تھی، جو اپنے گناہوں کی پرچھائی بھی اپنی بیٹی پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انشا کا ماتھا چومتی وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کی توقعات پر پوری ہوتی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔